अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बक़रा, बक़रा के मीन्स हैं गाय के, और इंशाअल्लाह ताला आज हम जाएंगे 40 से 46 तक अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सबसे पहले कहने वाले को अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आप लोगों को भी सुन के समझ के अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। पिछला रिव्यू यही था कि हमने जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक देखी थी कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने एक डिसीजन बनाया है और फ़रिश्तों से उनके सामने ज़िक्र करते हैं। तो ये बताया था, और फिर उस क़िस्से से हमें 2 सबक मिले थे कि हम यहाँ जो आए हैं इम्तिहान के लिए आए हैं, ठीक है। इस दुनिया में अल्लाह ने हमें पैदा ही ज़मीन के लिए किया था, पहले ही अल्लाह ने बता दिया था कि मैं ज़मीन के लिए पैदा कर रहा हूँ। तो उसमें 2 तरीके के एक क़िस्से बताए गए, 2 तरीके की बातें अल्लाह ताला ने हमारे सामने एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक छोटे छोटे, कहना चाहिए ना, शॉर्टकट सी छोटी छोटी सी एडवर्टाइजमेंट बताई कि इंसान की ज़िंदगी में जब वो दुनिया में जाएगा तो उसके 2 तरह के इम्तिहानात से वो उसका वास्ता पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा ड्रामे है ना करके दिखाया अल्लाह ताला ने। पहला क्या था कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और सजदा करने का हुक्म दिया, तो फ़रिश्तों ने आजिज़ी से सजदा कर दिया, अल्लाह का हुक्म माना, और शैतान ने ईगो कर दी कि मैं नहीं बना करूँगा क्योंकि मैं आग से बना हूँ, ये मिट्टी से बने। तो पहला इम्तिहान क्या हो गया? ईगो। यानी कि जब भी इंसान हक़ की बात के लिए आगे बढ़ेगा, अल्लाह की बात के लिए आगे बढ़ेगा, तो उसको एक ईगो आएगी कि मैं क्यों करूं, मैं जिसे कहते हैं ना, तो ये शैतान ने मैं किया था। जब भी हमारे कामों में, अच्छे काम या ना नेकी के काम में, अपने आप को माफ़ी करने में, झुकने में ये ईगो आती है। तो हमेशा याद रखें कि ये एक इम्तिहान है, और अगर मैं मान लेंगे तो अच्छी बात है, वरना वो शैतान का अमल होगा। दूसरी चीज़ अल्लाह ने हमें बताया, जब आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि वो फल ना खाना, और उनसे गलती हुई, शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला। दूसरा पता चला कि शैतान किस कदर वसवसा कैसे अंदाज से डालता है, और इंसान के लिए ये है कि जब भी हराम हलाल की कोई चीज़ भी है, चाहे वो आपका खाना पीना हो, जॉब हो, और जिस्मानी कशिश हो, किसी भी तरीके से हलाल और हराम की जब बात आएगी तो इंसान ये अपने आप को मजबूत रखे, नफ्स की पैरवी ना करे। ये 2 इम्तिहान थे, और अल्लाह ताला ने कहा ये 2 इम्तिहानात को बता दिए कि ये तुम्हारी ज़िंदगी में रहेंगे, और तुम एक वक्त मुकर्रर तक दुनिया में रहेंगे, और हर पल तुम्हारा इम्तिहान हो रहा होगा। तुम्हारा इम्तिहान के लिए तुम्हें दुनिया में भेजा जा रहा है। तो जो गलती करके माफ़ी मांग लेगा, फ़रिश्तों की सिफ़त थी आजिज़ी, तो वो अल्लाह उसको माफ़ कर देगा मौत से पहले पहले। और जिसने अपनी गलती भी की और ईगो का प्रोग्राम बनाया और अपने आप को माफ़ी नहीं मांगी, तो वो शैतान के ग्रुप से होगा। और फिर इसी हिसाब से हमारा दुनिया के मामलात चल रहे हैं। जो नेक काम करके लाएगा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, उसको जन्नत मिलेगी, और जो नहीं करेगा, शैतान का साथी बनेगा, शैतान की पैरवी करेगा, तो वो जहन्नुम में होगा, और वो भी हमेशा के लिए। ये हमारा पिछले सबक का रिव्यू था। अब आगे भी जो है, अब यहाँ से अल्लाह ताला ने जितना हमने पढ़ लिया ना 1 से 39, और आज की भी जो बात पढ़ेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है। पूरा कुरान इस पे बेस करता है। इसको वंस आप समझ जाएंगे ना, आगे आपको कुरान समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक। तो आज हम इंशाल्लाह 40 से लेके 46 तक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात समझाती हूँ, उसको अच्छे से समझ जाएं ताकि आपको आगे कोई मसले ना आए। तो अब हम सबसे पहले, जब अल्लाह ताला इसमें हम बनी इसराइल की एक हिस्ट्री पढ़ेंगे। अब कुरान इससे हम बातचीत शुरू होएगी। तो कुरान की हर सूरत, जब भी हम ये सूरह बकरा पढ़ रहे हैं, इमरान पढ़ रहे हैं, निसा पढ़ रहे हैं, कोई सी भी सूरत पढ़ रहे हैं, तो कुरान की हर सूरत जब हम पढ़ते हैं ना, तो ये एक ज़रूरी चीज़ है कि हम इसमें देखें कि इस सूरत में किस लोगों से अल्लाह ताला कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो इससे मुखातिब हैं। तो
تو مثلاً مومنین سے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے، قریش سے بات کر رہا ہے، یعنی کہ عرب کے مشرکین سے بات کر رہا ہے، اور منافقوں سے بات کر رہا ہے، یہودیوں سے بات کر رہا ہے یا نصارہ سے بات کر رہا ہے۔ جب یہ ہم کو پتہ چل جائے گا نا، تو ہم کو آیات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اس صورت میں کس سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، اور پھر اس حساب سے ان کی سزائیں بھی بتائی جاتی ہیں، ہے نا؟ جو جیسا جس کا عمل ہوگا ویسی ہی سزائیں بھی ہوتی ہیں۔ ہم لوگ بعض دفعہ ان کی سزائیں ایک عام انسان پہ بھی لگا دیتے ہیں، تو ہمیں یہ ترتیب دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کس سے بات ہو رہی ہے، کون سے زمانے میں بات ہو رہی ہے، اور ان کے گناہوں کا کیا قسم کی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ اتنا ناراض ہے کہ ان کو اتنی بڑی سزا دے گی۔ تو یہ جب آپ سسٹم سمجھیں گے نا، تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو اس صورت میں جو ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں۔ تو اور ایک اس میں اللہ تعالیٰ جوئش جو یہودی ہیں ان سے بات چیت کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بتائیں گے، اور ساتھ ساتھ جو امت مسلمہ کو رسپانسبلٹی دی جا رہی ہے وہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ پتہ چل جائے گا۔ پہلی یعنی کہ جو ان سے آنرشپ لے لی گئی تھی نا بنی اسرائیل سے، ان کے تمام جو غلط کام تھے، جو انہوں نے کرائمز کیے تھے، اللہ کے ساتھ جرم کیا تھا، ان کی ناشکری کس طریقے سے ان لوگوں نے کیا کیا غلط کام کیے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اس کی وجہ سے ان کی اونرشپ ان سے لے لی۔ فار ایگزامپل جیسے ایک آپ کورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں اور ایک کو سزا ملنے والی ہے نا، اس کو فار ایور کی جیل میں جا رہا ہے، تو اب اس کو جج بتاتا ہے نا، تم نے یہ غلط کام کیا، یہ کیا جس کی وجہ سے تم جیل جا رہے ہیں، یہ بتاتے ہیں نا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو سورہ بقرہ میں یہ بتائیں گے کہ تمہاری کیا کیا غلطیاں تھیں، تم نے کیا 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 جس کی وجہ سے تم سے اونرشپ لے لی گئی، اور امت مسلمہ کو یعنی کہ بنی اسماعیل کو دے دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ان فرائض کا پہلے تو اس کے بارے میں ہوگا۔ سورہ بقرہ ہماری آلموسٹ سیکنڈ سپارے تک بھی آگے تھوڑی سی چلے گی، وہ فرسٹ سپارے تک ہی ان کو بتایا جائے گا کہ کیا 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 تم نے کیا، پھر انشاءاللہ آگے سیکنڈ سپارے سے جو فرائض امت مسلمہ کو دیے گئے نا، اس کے بارے میں ڈسکشن شروع ہو جائے گا۔ تو بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اور بھی تھے مگر دو کا ذکر زیادہ آتا ہے، ایک ابراہیم، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک اسحاق علیہ السلام۔ ان دو بچوں کی جو جنریشنز تھی وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہیں۔ تو ایک بیٹا اسماعیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور حضرت اسحاق سے جو 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، ان کی 12 جنریشنز، مطلب 12 بیٹوں کے بارے جو نسلیں تھیں، ٹھیک ہے؟ تو سورت کی جو یہ پہلا جو ہم ایٹم پڑھ رہے ہیں، تو یہود کو جو ہے وہ رسپانسبلٹی یاد دلائی جا رہی ہے کہ توریت میں جو تم کو رسپانسبلٹی دی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کے مطابق شریعت کے لاء کو فالو کرو، جو توریت کے لاز ہیں ان کو فالو کرو، اور جو رسول اللہ آئیں گے ان کی تم نے ہیلپ کرنی ہے، اور وہ چوزن پیپل ہیں، ہے نا؟ یہ بنی اسرائیل کیونکہ پیغمبروں کے بچے تھے وہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو چوز کرتے ہیں نا، انڈیویجول چوز کرتے ہیں، تو یہ بنی اسرائیل جو ہیں اس طرح چوزن پیپل تھے۔ تو ان کو خاص علاقہ اللہ تعالیٰ نے خالی کر کے دیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ اب تم نے یہاں رہنا ہے، اور تم نے ایک توحید یعنی کہ ایک اللہ کی بات، ایک پورا ایک کہتے ہیں نا سسٹم تم نے یہاں بنانا ہے، تاکہ پوری دنیا کو تم سے ہدایت ملے۔ یہ رسپانسبلٹی ان کو دی گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت بڑا آنرشپ تھا، اور یہ ذمہ داری بھی بہت بڑی تھی، تو ان کو یہ رسپانسبلٹی یاد دلائی جا رہی ہے، اور ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جو جنریشن ٹو جنریشن تمہیں مل رہی ہے نا، تو اب یہ جنریشن بنی اسماعیل میں بھی چلی جائے گی، تم کو تو دی جا رہی ہے، اب جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، اسماعیل کی طرف بھی جائے گی، کیونکہ وہ تمہارے ہی بھائیوں میں ایک کزنس تھے نا، اسحاق اور اسماعیل دونوں بھائی تھے، تو دونوں کی جو ہے بچوں میں ایک وہ تھا نا، کزن ہو گئے لوگ، تو یہی جنریشن اسماعیل میں بھی جائے گی، اور انہی میں سے ایک آخری نبی بھی
پیدا ہوں گے، یہ پہلے سے ان کو یہ سب توریت میں ان کی باتیں اللہ نے بتا دی تھی۔ اور پھر جب وہ آ جائیں گے آخری نبی تو تم نے ان کی مدد کرنی ہے، یہ عہد لیا تھا اللہ نے بنی اسرائیل سے۔ اور اس طرح جو فلسطین اور عرب، ٹھیک ہے نا، فلسطین میں کون تھے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جنریشن تھی، اور عرب میں کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن تھی۔ تو اس طرح فلسطین اور عرب دونوں ٹوگیدر ہو کے کیا ہوگا، پوری دنیا میں اسپریڈ کریں گے توحید، یعنی کہ اللہ کا میسیج اسپریڈ کریں گے۔ تو ان کی جو ہے یہ حجت کے بعد کوئی یعنی کہ یہ ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں تھا، اللہ نے بہت کلیئر باتیں ان کو بتا دی تھیں۔ تو اللہ کے سامنے جب یہ عرب اور فلسطین ٹوگیدر ہوں گے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی جنریشن، اور ایک بات کو لے کے اٹھیں گے، تو کسی کے پاس چاہے کوئی بھی ہو، اس کے پاس ایکسکیوز ہی نہیں رہے گا کہ ہم تک میسیج پہنچا ہی نہیں۔ تو یہ مشن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا تھا۔ تو اب آگے مشرکین مکہ پہ اب حجت مکمل ہو جائے گی، اور پھر کیا ہوئے، اب کیا ہوا کہ یہ لوگ جو ہیں مشرکین مکہ جو ہیں، ان پہ اللہ کے رسول جب تک مکے میں تھے ان کے پاس پورا میسیج دیتے رہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائیگریٹ ہو کے مدینہ آ گئے۔ آپ جانتے ہیں نا جب عرب کے مشرکین نے رسول اللہ کو اتنی تکلیفیں دے کہ آپ مائیگریٹ ہو کے مدینہ آ گئے۔ اب مدینے میں یہودی تھے، وہاں پہ وہ آباد تھے وہاں پہ، اور ان کو یاد دلایا جا رہا، یاد رکھو کہ تم لوگ صرف جو تم سمجھ رہے ہو کہ ہم تو جویش ہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم تو اللہ نے ہم کو معافی کیا، ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ تم اپنی آخرت کو یاد رکھو، اور اللہ مالک ہے اس دن کا۔ تم نے جو یہ خیال کیا نا کہ تم چوزن پیپل ہو، تم کو کوئی عذاب نہیں آئے گا کیونکہ تم سلیکٹڈ ہو، حالانکہ جن کے اوپر ریسپانسبلٹی ہوتی ہے ان سے بہت سخت حساب کتاب بھی ہوتا ہے۔ اگر تم صحیح راستے پہ ہوگے تو تمہیں کیا ہوگا، ڈبل اجر ملے گا، اور اگر تم نے غلط کام کیا، کوئی اپنے آپ میں نیو ورژن کا دین بنا لیا، تو یاد رکھو کہ تمہارے سے اللہ تعالیٰ بہت سخت سوال جواب بھی ہوگا۔ اور جنت میں جانے کا کرائٹیریا صرف تمہاری گروپ بندی نہیں ہے کہ تم چوزن پیپل، بلکہ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے، ایمان اور عمل صالح ہوگا۔ یہ کلیئر کر لو، کسی غلط فہمی میں مت رہنا کہ اس دنیا میں کیونکہ وہاں پہ کوئی کسی کے کام نہیں ہوگا۔ ان کو تمہارے اندر کوئی غلط فہمی، خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ تم چوزن پیپل ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ کوئی سزا نہیں دیں گے۔ تو ایسی کیا بات تھی کہ وہ لوگ جو ہیں اتنی غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے؟ اس لیے کہ جو بنی اسرائیل تھی وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم لوگ بہت اعلیٰ ہیں، ہم لوگ کیونکہ نبیوں کے بچے ہیں تو ہماری جو ہے نا کوئی پکڑ ہی نہیں ہوگی۔ تو یہ غلط فہمی ان کو کہاں سے پیدا ہوئی؟ ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے یہی دیکھا کہ ان کے جو بڑے تھے تو اللہ نے ان کو بہت بلیسنگز دے کے رکھی تھی، ان کے اوپر بڑی اللہ کی مہربانی تھی کیونکہ وہ نبیوں کی اولاد تھے۔ مگر اللہ نے ان کی یہاں پہ غلط فہمی کو دور کیا کہ تم نے جب یاد رکھو تمہارے بڑوں نے جب اللہ کے احکامات کا انکار کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تو ان کو سخت سزائیں دی گئیں۔ یہ سب ہم ابھی انشاءاللہ ڈیٹیل پڑھیں گے، میں صرف آپ کو بگننگ میں یہ باتیں بتا رہی ہوں تاکہ آگے کے سبق آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو تم لوگوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تم لوگوں کو سزا ملی۔ تم لوگوں نے بت کی پوجا کی تو اللہ نے کہا قتل کرو، ایک دوسرے کو مرڈر کرو، ٹھیک ہے، جب تک کہ برے لوگ ختم نہ ہو جائیں۔ اور پھر اسی طرح تم لوگوں کو جب صحرائے سینا میں تم کو رہنے کے لیے کہا گیا، تم لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی، تم نے غلط کام کیا، تو اللہ نے 40 ایئرس تک تم لوگوں کو پنشمنٹ دی اور تم لوگ اسی جگہ پہ تھے۔ تو یہ سب جو غلط کام کرنے کی جب تم کو سزا دنیا میں مل سکتی ہے، تو یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ آخرت میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، صرف اس لیے کہ تم نبیوں کی اولاد ہو؟ تو لہٰذا یہ اپنی خوش فہمی کو دور کر لو۔ میں نے تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا، میری کوئی تم سے رشتہ داری نہیں ہے، میرا معاملہ تو صرف یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، آخرت پر یقین رکھیں گے اور نیک کام کریں گے، وہی اللہ کے حقدار ہوں گے۔ جس طرح حضرت سورہ ابراہیم میں ہے کہ تم شکر کرو
میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھاؤں گا، اگر تم نے کفر کیا تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ تو نجات کیسے ملے گی آخرت میں؟ اللہ کی اطاعت سے ملے گی۔ اور تم نے بار بار نافرمانی کی، بنی اسرائیل تم نے بار بار نافرمانی کی، تم نے ہمیشہ منہ پھیرا، یعنی کہ گائے ذبح کرو، ایک قصہ آئے گا، گائے ذبح کرو تو تم نے مشکلات پیدا کیے، ہفتے والے دن تم نے لوگوں نے کیسا عمل کیا، تم کو بندر بنا دیا گیا، تم اپنی کتابوں میں تبدیلی کرتے ہو، تم نبیوں کو قتل کرتے ہو، یہ سب کام کرنے کے بعد تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت صرف تمہارا حق ہے، صرف تمہیں ہی ملے گی۔ اللہ کا اسٹینڈرڈ سن لو، اللہ کا معیار یہ ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کون سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ تمہارے پاس جو ہے نا سب کچھ کلیئر بات لکھی ہے، تم نے کیا کیا کر کے آئے ہو آخرت میں، تو صرف قرآن ہوگا اور تمہارے اعمال نامے ہوں گے، جو چیز قرآن سے ملتی ہوئی ہوگی صرف وہی جو ہے جنت میں جانے کے حقدار ہوں گے۔ تو یہ ان کی تھوڑی سی ہسٹری ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 40 جو ہمارا آج 40 ہمارا جو سبق ہے، ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا نا، آیت نمبر 38 میں، کہ اللہ نے کہا تھا کہ میں جو ہوں میری طرف سے ہدایت پہنچے گی، جو میری ہدایت پر چلے گا نہ اس پہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں آیت نمبر 38 میں۔ تو میری ہدایت آئے گی، نبیوں کے ذریعے ہدایت آئے گی، تو آپ کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور اب ہدایت آ گئی، یعنی کہ قرآن آ گیا، اب اس پہ عمل ہوگا۔ ہدایت آ گئی اور عمل ہوگا، جو عمل کرے گا اس پہ کیا ہوگا؟ نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوگا۔ تو ہر نبی نے یہی دعوت دی ہے اور قرآن بھی یہی دعوت دے رہا ہے اور یہی ہدایت ہے، ٹھیک۔ تو اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے احسان کو، وہ جو میں نے تم پہ کیا ہے، اور پورا کرو میرا عہد، میں پورا کروں گا تمہارا عہد، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، ٹھیک ہے۔ اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل، بنی کہتے ہیں اولاد کو، ٹھیک ہے۔ بنی کسے کہتے ہیں؟ اولاد۔ اسرا ہوتا ہے بندہ، ایل کہتے ہیں خدا، جیسے ہمارا اللہ ہے نا، اس طرح اب عبرانی زبان میں ایل کہتے ہیں خدا کو، ایسے ہم لوگ اپنے عربی زبان میں کہتے ہیں نا عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو اسی طرح عبرانی زبان میں بنی اسرائیل جو یہ لقب ہے، اسرا جو بندہ ہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یہ لقب ہے، ٹھیک ہے، ٹائٹل ہے، اولاد بندہ خدا، اولاد بندہ خدا، یہ ان کا ٹائٹل ہے، ٹھیک۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے اے بنی اسرائیل، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام جن کا لقب ہے، ان کی اولاد کو جو فلسطین میں آباد تھی، ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو میرے احسان کو، میری نعمت کو یاد کرو۔ اب نعمت کیا تھی؟ میں نے جو تم پر کی نعمت، تو نعمت کیا ہے؟ حق کی گواہی دو، دنیا کی امامت، دنیا کی جو تمہیں نعمتیں دی، دنیا کی امامت میں نے تم کو دی، پوری دنیا کے لیے تم کو ہدایت کو قائم کرنے کا جو ریسپانسبلٹی میں نے تم کو دی تھی، اور ابراہیم ان کے امام تھے۔ کون امام تھے؟ ابراہیم امام تھے۔ ان کی جو مشن تھا، ان کو لے کے تمہیں آگے بڑھنا تھا، اور دنیا کی جو تھی کہ تمہیں وہ ذمہ داری دی گئی تھی جو حضرت ابراہیم لے کے چلے تھے۔ اور دنیا کے حساب سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بہت نعمتیں ملی تھیں، ان کو نبیوں کی اولاد تھے، فرعون سے ان کو نجات ملی تھی، ان کے اندر نبوت تھی، ان کے اندر بادشاہت تھی، بہت کچھ تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ سے نوازا تھا۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ میری نعمت کو یاد کرو، اور دیکھیں دینی نعمت اور ان کو نبوت، شریعت، اللہ نے ان کو کتنی ساری بنی اسرائیل کو نعمت دی، تو اپنی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں عطا کی، دنیا کی حکومت اور ہدایت کی نعمت۔ ان کو اور کیا چاہیے؟ سب کچھ تو مل گیا، دنیا بھی مل گئی، دین بھی مل گئی، مگر انہوں نے اپنی جو
اللہ نے جو ان کو نعمتیں دی تھی اس کو یہ سمجھے کہ ہماری برتھ سے ہم کو یہ نعمتیں ملی، ہماری پیدائشی ہیں، ہاں یہ ہم کو بس ملی ہیں، یہ ہمارا حق ہے، ہم ڈیزرو کرتے ہیں، اور اپنی ریسپانسبلٹی کو بھول گئے کہ ہم کو یہ ریسپانسبلٹی اگر دی گئی تو ہمارا حق بھی کیا ہے، ہم نا حق ادا نہ کیا اور کیا ہوا، گمراہی میں پڑ گئے۔ یہ تو تم نے خود ہی حاصل نہیں کی تھی، اللہ نے کہا یہ تم نے خود حاصل نہیں کی بلکہ اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، اور جس نے تمہیں یہ نعمت دی ہے تو کوئی پرپس ہے، جس کو یہ نعمت دی ہے اس کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سے سوال کیا جائے گا۔ دیکھیں آپ جیسے ایک ماں باپ ہیں، ایک ٹیچر ہیں، بڑی بہن ہے، بڑا بھائی ہے، چھوٹی بہن بھائی، ہر ایک کو جو اس کو اللہ مقام دیتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی رسپانسبلٹی ہے، باپ ہے تو اس کی رسپانسبلٹی، ماں ہے تو اس کی رسپانسبلٹی، ہر ایک کو جو اللہ اس کا مقام دیتا ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے۔ اگر انسان اپنی رسپانسبلٹی بھول جائے اور وہ کام نہ کرے تو دنیا میں فساد ہو جائے گا نا۔ تو یہی کام بنی اسرائیل نے کیا، ان کو اللہ نے بہت بڑی بلیسنگ دی، چوزن پیپل بنایا تاکہ پوری دنیا میں دین کو اسپریڈ کرنا ہے، بہت بڑی بلیسنگ، مگر انہوں نے اپنی اس بلیسنگ کو بھول گئے۔ تو اب ہدایت تو دیکھیے دو طرح کی ہوتی، جو ہدایت کے دو طریقے کے کرنے چاہیے، دور گزرے دو طرح سے ہوتا ہے۔ پہلے دور میں دیکھیے کیا ہوتا تھا، بہت اولڈ، جب ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ بتا رہی ہوں، آدم علیہ السلام کے بعد کا زمانہ، کہ مختلف قوموں میں صرف ایک رسول بنا کے بھیجا جاتا تھا، اس قوم میں ایک رسول بنا کے بھیجا جاتا تھا، اور جب انسانیت بہت زیادہ بڑھ گئی تو ایک امت اللہ نے بنا دی۔ تو عرب میں کیا ہوا، اسماعیل علیہ السلام کی، اور فلسطین میں اسحاق علیہ السلام کو آباد کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو سارے نبی، اب جتنے نبی آتے ہیں وہ کیا ہیں، حضرت ابراہیم کی نسل سے آئیں گے، اور کوئی بھی نہیں آیا، اینڈ رسول اللہ پہ ہوا۔ تو انہوں نے اس نعمت کو اللہ کی طرف سمجھنے کی بجائے وہ کیا سمجھے، ہمارے باپ دادا کی طرف سے، بس یہ ہم کو جنریشن ٹو جنریشن یہ چیز مل گئی ہے۔ تو لوگوں کے سامنے اللہ کی شریعت کو اللہ نے کہا بیان کرو، میرے عہد کو پورا کرو، اور میری نعمت کو یاد کرو، اور تم پہ جو میں نے کی تھی کیا نعمت، کہ ان کو اونرشپ دی تھی یہ والی، کہ تم نے پوری دنیا میں اسپریڈ کرنا ہے، اور میرے وعدے کو پورا کرو اور میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ تو اللہ کا وعدہ کیا تھا کہ شریعت کی پابندی کرو، جو توریت میں نے تم کو دی ہے وہ خود بھی چلو، اور لوگوں کے سامنے بھی اس چیز کو ایکسپلین کرو، اور جو آخری نبی آئیں گے رسول اللہ، تم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ تو جب تم ہدایت پہ ہوگے تو کیا ہوگا، ایک سسٹم بن جائے گا، ایک سسٹم اس پہ آ جائے، کیونکہ توریت، انجیل، زبور سب ان کے پاس تھی نا، ان کے ماننے والے تھے، اور وہ ایک توحید، ایک اللہ کو ماننے کا ایک بڑی مرکز تم نے بنانا ہے، ایک بڑی جگہ ہوگی۔ اور پھر جب آخری پیغمبر آئیں گے تو وہ بھی اور مشن لے کر آئیں گے، یعنی کہ جب تمہارے پاس ایک مشن ہے نا، توریت، انجیل، زبور میں سب کچھ ہے، تم خود اسٹیبلش ہو، اپنے آپ کو اسٹیبلش کرو، اس کے بعد جب آخری نبی آئیں گے تو وہ بھی سیم میسیج لے کے آئیں گے، مگر وہ کہاں آئیں گے، عرب میں، تم ہو فلسطین میں، وہ عرب میں لے کے آئیں گے۔ اب تمہارا یہ کام ہے کہ تم نے ان کو گائیڈ کرنا، ان کے جو وہ لائیں گے اس پہ تم نے عمل کرنا ہے۔ تو پھر جب حضرت ابراہیم کے دونوں ہوں گے نا، ایک طرف فلسطین ایک طرف عرب، تو ان کا ایک پرپس ایک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب مقصد ایک ہی پہ تم لوگ کام کرو گے، ایک مشن پہ، پھر دونوں گروپ مل کے کیا کریں گے، خوب محنت کریں گے، ادھر سے وہ لوگ ادھر سے یہ لوگ سب مل کے محنت کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو ایک مرکز بنایا۔ مرکز کسے کہتے ہیں، ایک مڈل پوائنٹ، ایک سینٹر پوائنٹ اللہ نے خانہ کعبہ کو بنائے کہ لوگوں پہ اللہ کی دین کی حجت، مطلب کوئی کسی کے پاس ایکسکیوز نہ رہے، پوری کرے، اور دنیا میں دین پورا عام ہو جائے۔ اور اللہ نے تمہیں دنیا میں بھی عزت اور مقام عطا کیا ہے، اور جب اس پہ تم چلو گے اور
یعنی کہ اللہ نے کیا کہا، جب تم میرے عہد کو پورا کرو گے، یعنی کہ دنیا میں دین کو اسپریڈ کرو گے، تو میرا وعدہ پورا کرو گے تو میں بھی تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ تو اللہ کا کیا وعدہ ہے کہ جب تم میری بات سنو گے تو میں تم کو دنیا میں بہت عزت دوں گا اور آخرت میں جنت دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور تم صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو۔ اللہ کا ڈر بہت بڑی چیز ہوتی ہے، کہ اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے تو انسان سیدھے رہے گا نا، اور عمل ظاہر کو ہوتا ہے۔ جب دل میں انسان کے ڈر ہوتا ہے نا تو پھر وہ عمل میں آتا ہے۔ جتنا ایمان آپ کے اندر جائے گا، آپ کی ڈریسنگ میں ظاہر ہوگا، آپ کے اخلاق میں ظاہر ہوگا۔ یہ کیوں ہوگا؟ جب ایمان اندر جائے گا۔ تو اللہ نے کہا اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر کیا چیز ہے؟ کہ اللہ کی ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہے نا، تو وہ چیز اللہ کی اندر انسان کو بے چین کرتی ہے۔ تو دنیا کا ڈر دیکھیے، جب انسان کو دنیا کا ڈر ہوتا ہے نا تو اللہ کی اطاعت کا شوق نہ اس سے چھن جاتا ہے۔ جب دنیا اس پہ سوار ہوتی نا تو وہ اللہ کی کیوں مانے گا؟ وہ اللہ کا اس کو شوق نہیں ہوتا، وہ اس کا اطاعت کا شوق اس سے چھن جاتا ہے۔ تو لہٰذا جب جب ڈر ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوگا تو صرف اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو۔ کسی قسم کا بھی خوف اپنے اوپر نہیں رکھو سوائے اللہ کے خوف کے۔ جب اللہ کا خوف تم پہ رہے گا تو جو اللہ سے نہیں ڈرتا نا، اس کے دل میں ہر کسی کا خوف اس کے دل پہ چھایا رہتا ہے، اور جب اللہ کا ڈر اس کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر وہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو کیا ڈر تھا؟ کہ ہماری اگر ہم یہ رسول اللہ کی فالو کریں گے، قرآن کو مانیں گے، تو ہماری جو لیڈرشپ ہے نا وہ ہم سے چلی جائے گی، ہماری عزت، جو ہمارا اونرشپ ہے وہ ہم سے چھین لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سے کچھ نہیں چھینا جائے گا، تم لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تم کو عزت دے گا۔ تو ان کو جو یہ ڈر تھا کہ ہم لوگوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، ابھی تو وہ خود آرڈر کرتے تھے نا، اب ان کو ڈر ہوا کہ ہم اب حکم دینے کے بجائے کیا ہوگا، ہم کو لوگوں کی باتیں سننی پڑے گی۔ تو یہ سب چیزیں ڈرانے کی، اللہ نے کہا ان چیزوں سے تم ڈرو نہیں، ڈرنے کی کوئی چیز نہیں ہے، بس صرف ڈرنے والی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کا غضب، اس چیز سے ڈرنا چاہیے۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں کہ ہماری اونرشپ جا رہا ہے، ہم دوسروں کے انڈر جائیں گے، نہیں، اصل چیز اللہ کے غضب سے ڈرو، کیونکہ اس سے تم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ جب تم اللہ کے غضب میں آئیں گے تو کوئی تمہیں نہیں بچائے گا۔ اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اپنے ان بندوں کو جو مصیبت میں پڑتا ہے تو ان کو مصیبت سے صرف اللہ ہی بچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرحبون، تم صرف اور صرف مجھ ہی سے ڈرو اور کسی سے مت ڈرو۔ اب آگے آیت نمبر ہے 41، اور مان لو اس کتاب کو جو میں نے تم پہ اتاری ہے، اسے سچ بتانے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے اول کافر مت ہو جانا۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس جو کتاب آئی ہے، یہ قرآن مجید آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو تمہیں ان سے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ وعدہ ہے جو تمہاری کتاب میں پہلے سے لکھ دیا گیا تھا کہ تمہارے پاس ہدایت آئے گی، اور یہ وہی ہدایت کی ایک چین ہے۔ اب تمہیں رسول اللہ سے چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم چڑھ کے ان کے لیے خرابی کرو، بلکہ تم کو تو ان کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے، تمہیں ان کو بہت عزت دینی چاہیے، کیونکہ تمہارا مقام اور مزید بلند ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھو، مان لو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، یعنی کہ قرآن شریف، اسے سچ بتانے والی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تو کتنا تمہارا آنر ہے کہ جو تمہارے پاس باتیں لکھی ہوئی ہیں توریت انجیل میں، تو دیکھو وہ انہی کو سچ بتا رہی ہے، انہی کے بارے میں بتا رہی ہے کہ یہ سچ ہے۔ تو اس سے کتنا درجہ بلند ہو گیا نا۔ تو اس پر ایمان لینے کے لیے تمہیں آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ تم سب سے پہلے جو ہے انکار کرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ تمہاری ہر نبوت، رسالت، ان کی بہت ساری چیزوں کو تمہارے تصدیق کری ہے، تو تم قرآن کو انکار نہ کرو۔ اب کوئی بحث تمہارے کو سوٹ نہیں کرتی، بلکہ تم سب سے پہلے تو تمہیں چاہیے کہ تم گواہی دینے والے بنو، نہ کہ یہ کہ تم ہی سب سے پہلے انکار کرنے والے بن رہے ہو۔ تو مان لو اس کتاب کو جس نے اتاری ہے، اسے سچ بتانے والی تمہارے پاس، اور تم سب سے پہلے اول کافر نہ بن جاؤ۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ جو ہے بلکہ یہ قرآن تمہاری کتاب کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، جو نازل ہوا ہے اس پہ ایمان لاؤ، اور اس کا عہد تم سے پہلے ہی لے چکے تھے، اس لیے اس کو قبول کرو۔ اس پر ایمان لانے میں سب سے پہلے تم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ جو اہل مکہ ہیں، قریش مکہ ہیں، وہ تو جانتے بھی نہیں کتاب اور نبی، کیونکہ ان کے بہت زمانے پہلے ان کے آیا ہے۔ وہ سب سے پہلے ایمان لے کے آ رہے ہیں اس کتاب پہ، اور آگے بڑھ کر قبول کر رہے ہیں، اس پہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور تم جو سب کچھ جانتے ہو، پہلے سے تمہیں پتہ ہے، تمہاری کتاب میں لکھا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے نا تم انکار کر رہے ہو، تم پیچھے بیک اپ ہو رہے ہو۔ یہ کیسی عجیب بات ہے؟ بلکہ تمہیں تو آگے بڑھنا چاہیے تھا، اور تم سب سے پہلے پیچھے ہو رہے ہو۔ اور نہ تم میری آیتوں میں مول تھوڑی لو، اور تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اچھے دام، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم یہ کیا کر رہے ہو، بجائے اس کے کہ ماننے کے، تم میرے جو ہے میری آیتوں میں اپنی دنیاوی شان و شوکت کے لیے اپنے غلط ملت ملا کے، اللہ کے احکامات کو جھوٹا سچا کر کے دنیا کے چند پیسے لے رہے ہو لوگوں کے ساتھ، یہ تمہارا اچھا کام نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، دیکھیں، کہ اگر کہ بہت زیادہ پیسے ملے تو آپ لے سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر اچھے دام مل گئے، اچھی پرائز آ گئی، تو آپ اللہ کی آیات کو بیچیں گے، کیونکہ اللہ ہی کی آیات کے بدلے اگر تم دنیا بھی کتنی بھی حاصل کر لو، تم ایک آیت کو سیل کر کے لوگوں سے ان کی مرضی کے تم ان کو فتوے دے بھی دو پیسے لے کے، یاد رکھو کہ جو ہے تمہاری کچھ بھی تمہیں حاصل نہیں ہوئے گا۔ ایک منٹ، تمہیں جو ہے کچھ بھی حاصل نہیں ہوئے گا، کیونکہ یہ دنیا کی کتنی بھی تم قیمت دے دو، تم اپنی آخرت کو گنوا رہے ہو۔ تمہیں دنیا کتنی بھی مل جائے، تمہاری یہ چال کوئی حاصل، کچھ بھی اس سے حاصل نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے ہاتھوں سے اپنی آخرت ہی چلی جائے گی۔ تو میری آیت پہ تھوڑا مول نہ لو، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو عہد میں نے تم سے باتوں پہ لیا تھا کہ تم میری شریعت پہ چلو گے، رسول اللہ کی تم مدد کرو گے، قرآن پہ ایمان لے کے آؤ گے، تمام باتیں تمہاری کتاب میں لکھی ہوئی تھی، ان کی تم نے چھپایا، تم نے اس کو، تم نے ماننے سے انکار کر لیا، اور تھوڑی دنیا کی چیزوں کی خاطر تم نے میرا سودا کر لیا میری آیتوں کا۔ تو یاد رکھو کہ اللہ سے ڈرو، اللہ ہی ہے وہ جس سے تم کو ڈرنا چاہیے، جسے میں نے ابھی فرحبون کے بارے میں بتایا تھا نا، کہ تم اللہ کو کوئی نرم چیز مت سمجھ جانا کہ تم توریت کو چھوڑ دو گے اور اللہ کی احکامات کو جو ہے تم بدل دو گے۔ یہ اتنا آسان نہیں سمجھ، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کچھ بھی نہیں تمہارے ساتھ کرے گا، اللہ تو بہت سافٹ ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اللہ ہم کو معاف کر دیں گے۔ تو تم اللہ کو کوئی نرم چیز سمجھ کے اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے غضب سے تم لاپرواہ نہیں ہو جانا۔ تو جو میری نعمت کی، اللہ کہتے ہیں جو میری نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، میرے وعدے کو توڑتے ہیں، اور میری آیات کو جو ہے سیل کرتے ہیں، چند فتوے دے کے ان سے پیسے لے کے تم سمجھتے ہو کہ سب ٹھیک ہے، جب میرا غضب یعنی کہ اللہ کا غضب جب آئے گا نا، اتنا برا ہوگا کہ کوئی تم کو اس سے بچانے والا نہیں ہوگا، اس وقت کوئی نہیں ہوگا جو اللہ کے غضب سے تم کو بچائے۔ تو لہٰذا اللہ کا ڈر رکھو، نہ کہ یہ کہ تمہیں اور چیزوں کا، جیسے میں نے آپ سے کہا نا، ان کو ڈر تھا کہ ہماری اونرشپ جا رہی ہے، ہمیں ان لوگوں کی باتیں سننی پڑے گی۔ تو ان چیزوں کا ڈر دل سے نکالو، اور اللہ کا ڈر تمہارے دل میں آنا چاہیے۔ تم جتنے بھی ڈر سمجھ رہے ہو کہ ہمارے تمام چیزیں ہم سے چھین لی جائیں گی، ان چیزوں کو نکالو اور اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں بھی جو ہے اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دل میں بھی آنا چاہیے پروردگار۔ اب آیت نمبر 42، اور صحیح میں غلط نہ ملاؤ اور سچ کو نہ چھپاؤ، اور تم جانتے ہو۔ اب پھر ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے ان کو احساس دلایا نا کہ اللہ کے غضب سے ڈرو، کوئی تمہیں نہیں بچائے گا، اور تم یہ کیا کر رہے ہو، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح میں گڈمٹ کر کے پیش کر رہے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو، اور سچ کو نہ چھپاؤ، اور تم جانتے ہو، تمہیں سب کچھ پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے، رسول اللہ ہیں، بالکل صحیح ہے، قرآن ہے، صحیح ہے، مگر تم کیا کر رہے ہو، اپنی ہسٹری کو چھپانے کے لیے آیات میں گڈمٹ کر رہے ہو تم۔ تو دیکھیں یہود کو جو ہے نا،
یہ بات بالکل بھی ناپسند تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نشانی بھی جو توریت سے آئی ہے نا، لوگوں کو پتہ چلے۔ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ان تمام باتوں کو نا وہ چھپانا چاہتے تھے کہ جو ہے آخری نبوت ہے جس سے قائم تھی، وہ یہی کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح ان کو کچھ پتہ ہی نہ چل سکے۔ حالانکہ دیکھیے ان کی توریت میں حق کو چھپانا سے منع کیا تھا، حق یہ لکھا تھا کہ تم حق کو نہیں چھپاؤ گے، مگر پھر بھی وہ حق کو چھپا رہے تھے اور ایسی بات کرتے تھے۔ ایسا جب عرب لوگ آ کے ان سے پوچھتے تھے کیا یہ نبی صحیح ہیں کیا، تو وہ کیسی بات کرتے تھے، ہاں صحیح ہیں، تمہارے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہے، یعنی کہ یہ نہیں بتاتے کہ ہاں یہ وہی نبی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ ایسی بیچ کی بات کر دیتے، ایسا گڈمٹ کر دیتے کہ سامنے والا کنفیوز ہو جائے، یعنی کہ ہاں صحیح ہیں، تمہارے لیے ہمارے لیے نہیں۔ اب وہ عرب لوگ پریشان ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے نبی ہیں، ان کے لیے کیوں نہیں، یہ تو بڑا انتظار کرتے تھے۔ تو ایسا گڈمٹ کر کے نا وہ بات کو پیش کرتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں تم صحیح میں غلط کو نہ ملاؤ کہ لوگ کنفیوز ہو جائیں، واضح حق بات کرو، سچ کو نہ چھپاؤ، اور تم جانتے ہو اور بھی باتیں تھیں جو یہ چھپاتے تھے۔ یہ جو ہے نا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کو بنایا، یہ سب آگے آگے انشاءاللہ آئیں گی کہ قربانی کی جگہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا تھا وہ، اور رسول اللہ کو کی باتیں یہ چھپا رہے تھے، قرآن کی باتیں چھپا رہے تھے، قبلہ جو خانہ کعبہ ہے قبلہ اس کو چھپا رہے تھے۔ تو یہ ایوری تھنگ کی جو بیس تھی نا اس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، جو ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ ریئلٹی کیا ہے، کہ یہی وہ نبی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یہ وہی ان کے بیٹوں سے رسول اللہ ہیں۔ ہر طرح کی نشانیوں کو وہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، اور حضرت اسماعیل کیونکہ قربانی حضرت ابراہیم نے کی تھی، وہاں اسحاق علیہ السلام کا کچھ نہ کچھ اپنا بنا دیا تھا، اور ہر چیز میں لوگ چینجز کر رہے تھے۔ تو اللہ نے ان کو تنبیہ کی کہ ایسا مت کرو۔ اور آیت نمبر 43 ہے، قائم کرو نماز، دیا کرو زکوٰۃ، اور جھکو ساتھ جھکنے والوں کے ساتھ۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں نماز اور زکوٰۃ جو چیزیں ہیں وہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ نماز اور زکوٰۃ وہ اچھے طریقے سے واقف تھے، یہ جو بنی اسرائیل ہیں یا مشرکین عرب ہیں وہ بہت اچھے سے نماز کو بھی جانتے تھے اور زکوٰۃ کو بھی جانتے تھے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سکھایا تھا۔ اور مگر اب کیا تھے، اس میں بدعات شامل ہو گئی تھی۔ جیسے عرب لوگ نماز کیسے پڑھتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، اور حج کیسے کرتے تھے، ننگا ہو کے طواف کرتے تھے۔ تو چیزیں ان کے پاس تھیں، مگر اس کے بھید انہوں نے ڈیفرنٹ، ان کو وہ چیز آئی تو اس کو وہ کافی حد تک نا چھوڑ بھی چکے تھے چیزوں کو۔ تو اسلام کی یہ سائن ہے، نماز، زکوٰۃ، حج، یہ سب اللہ تعالیٰ کے بہت پلرز ہیں یہ۔ تو آخرت میں بھی ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نماز، اور نماز قائم کرو۔ اس سے کیا ہوتا ہے، نماز سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، ہمارا اظہار ہوتا ہے، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اور زکوٰۃ سے کیا ہوتا ہے، زکوٰۃ ان لوگ اچھے سے جانتے تھے، مگر انہوں نے زکوٰۃ کا فارم چینج کر کے خالی مولویوں میں، علماء میں بڑھتی تھی، اور مشرکین نظر و نیاز جو ہے وہ بتوں کے آگے پیش کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا زکوٰۃ بندوں کا حق ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کی مخلوق سے محبت ہونے کی یہ ایک سائن ہے۔ اور کیا کہا، رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے، لہٰذا تم سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ، یعنی کہ اے بنی اسرائیل، تم اور مشرکین سے جو مسلمان ہو رہے تھے، اب پیغمبر آ گئے ہیں اور تم کو ان کا ساتھ دینا ہے، اور لہٰذا اب تم لوگ سب ٹوگیدر ہو جاؤ۔ رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں اور تم بھی اب ایک جماعت ہو جاؤ اور رکوع کرو، رکوع کرنے کے ساتھ ساتھ جماعت کے تم نماز پڑھو۔ اور دیکھیں یہودی لوگ بھی جو تھے نا، نماز میں انہوں نے کافی حد تک چینجز کر دی تھی۔ جیسے میں نے آپ سے مشرکین مکہ کا بتایا نا کہ وہ تالیاں بجاتے تھے نماز میں، تو یہ لوگوں نے بھی نا نماز میں رکوع کو چھوڑ دیا، اور سجدہ بھی دیوار پہ کرتے تھے۔ آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں وہ ایک اپنی سجدہ جو ہے دیوار پہ کرتے ہیں، اور رکوع تو کر ہی نہیں رہے۔ مگر ابھی بھی جو یہودیوں میں صحیح عقیدے پہ ہیں، اپنی کتاب کو فالو کرتے ہیں، تو وہ ہماری طرح کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو لیکن آپ کو بہت
کم لوگ ایسے نظر آئیں گے۔ تو اللہ نے کہا رکوع اور سجدہ بہت ضروری چیز ہے، نماز کے ارکان ہیں یہ، تو تم نے یہ کرنا ہے، اپنی سرکشی چھوڑ دو اور تم جھک جاؤ، اپنے آپ کو جھکا دو اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاؤ تم۔ اور جو ہے اپنے جس طرح دیکھیے ہم نماز جب پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز سے کیا ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کے ہم اور قریب ہوتے ہیں۔ نماز کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ جس طرح دیکھیں ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے کیسے اپنے ماں باپ کو پہچانتا ہے، وہ کسی کی گود میں نہیں جانا چاہتا، جیسے اپنی ماں کی گود میں آتا ہے کتنا پیسفل ہو جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ بھی اپنی ماں کو پہچانتا ہے، جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے جب اپنے ماں باپ کو پہچان کے اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی بات سنتا ہے، رسپیکٹ کرتا ہے۔ تو اسی طرح جیسے ایک بچہ اپنے ماں باپ کو پہچانتا ہے اور ان کی فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ کو بھی ہمیں پہچاننا ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، ہم کس کی مخلوق ہیں، تو ہمیں پہچان اللہ کی پہچان کرنا ہے۔ اور اب جب ہم اللہ کی پہچان کر لیتے ہیں تو ہم کیا ہوتے ہیں، اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ اللہ نے کہا اللہ کے آگے جھک جاؤ، اور اس کی بہترین مثال کیا ہے، سجدے کی حالت ہے۔ اور پھر اللہ کی مخلوق، ہم اللہ کی مخلوق کا خیال کرو اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ دینے سے کیا ہوگا، نفس اور مال کی کلیننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں چیزوں سے کلین ہوتا ہے۔ تو ان کے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول اللہ مسجد میں آگے اب کیا کیا ہے، رکوع کرو، رکوع کرنے کے ساتھ اب رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں مسجد میں، تو ان کے جو بڑے علماء تھے بنی اسرائیل کے، ان کو بھی سنایا جا رہا ہے، ہمیں بھی سنایا جا رہا ہے، اس وقت کے جو لوگ تھے، کہ اے علماء اب آگے بڑھو اور تم ان کے ساتھ نماز پڑھو اور سرکشی چھوڑ دو، تمہیں سب کچھ پتہ ہے، اب تم سرکشی چھوڑ دو اور نبی کے آگے جھک، یعنی کہ نبی کے ساتھ نماز پڑھو اور اللہ کے آگے جھک جاؤ، یا خدا کے آگے جھک جاؤ، تم بھی جھکو۔ اور اپنی جب یقیناً علماء جھکیں گے تو آف کورس پھر کیا ہوگا، لوگ بھی ان کی جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے علماؤں کو فالو کریں گے اور رسول اللہ کے دین پہ آئیں گے۔ اب آگے ہے آیت نمبر 44، کیا لوگوں کو تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، تم تو کتاب پڑھتے ہو پھر کیوں نہیں سوچتے۔ اب یہ بنی اسرائیل کے علماؤں کو سنایا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد پتہ ہے نا، پھر ہم اپنے اوپر بھی لے لیتے ہیں اس آیت کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے بنی اسرائیل کے علماء، صبح شام تو تم اپنی توریت پڑھتے رہتے ہو، اور پھر کیا ہو گیا ہے تمہیں، ہے نا، تم لوگوں کو تو بڑے زور و شور سے حقوق و فرائض بتاتے رہتے ہو، یہ کرو، ایسا کرو، ویسا کرو، مگر تم اپنے آپ کو بھول گئے۔ کیا تمہیں نہیں پتہ کہ رسول آ چکے ہیں، تمہیں ان کی فرما برداری کرنی ہے، تمہیں اللہ نے جو حقوق دیے ہیں وہ تمہیں ادا کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے اور اللہ کے حقوق ادا کرنا ہے، اللہ کے حقوق اور غریبوں کے حقوق، جو دونوں چیزیں ادا کرنی ہیں، تم تو بالکل ہی بھول گئے ہو، اور حکم دیتے ہو، لوگوں کو حکم دیتے ہو کہ تمہاری بات سنیں، اطاعت کریں، دین کو تم نے بالکل ہی چینج کر دیا ہے، کتنی تم نے آیاتوں کو بدل دیا، کلام کے نا حق بات کو تم چھپا رہے ہو، اور نماز اور زکوٰۃ کو تم نے ضائع کر دیا، یعنی کہ وہ زکوٰۃ کو کہتے تھے ہمارے پاس جمع کرا دو یہ سارا فنڈ، اور اپنی ذات پہ خرچ کرتے تھے، اور کتنا نماز کو بھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا رکوع اور سجدہ انہوں نے کس طریقے سے بھلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا تمہیں ہو گیا ہے کہ تم لوگوں کو تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور تم کتاب پڑھتے ہو حالانکہ تمہارے پاس توریت ہے، کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو کہ تم خود تو کچھ کر نہیں رہے ہو، لوگوں کو بڑی باتیں کر رہے ہو، اپنے آپ کو بھول گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی وارننگ دے رہے ہیں۔ تو دیکھیں اب اس آیت کو اگر ہم اپنے اوپر لیتے ہیں کہ یہ بہت سیریس آیت ہے، کہ دیکھیں اب جیسے میں اپنے آپ کو لیتی ہوں کہ جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، تو پھر میں یہ سوچوں کہ بھائی مجھے کیا ضرورت ہے، میں نے تو سب لوگوں کو بتا ہی دیا، حالانکہ سب سے زیادہ ضرورت میری ہے۔ میں یہ سمجھوں کہ بس اللہ نے کہا تھا نا پہنچا دو، میں نے اللہ کا میسج پہنچا دیا، نہیں، سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ میں جو کہہ رہی ہوں مجھے عمل کرنا ہے۔ اس رویے سے کیا ہوگی، میری اصلاح ہوگی، نہ کہ یہ کہ میں ایک لیکچر دوں اور بس بھول جاؤں، اپنی دنیا میں مزے کروں اور میں نے کہہ دیا بس میں نے اللہ کا پیغام دے دیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے تو آپ کو بتایا گیا تھا کہ ایک خینچی سے
انسانوں کی زبان کاٹی جا رہی ہے، ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، تو کیا ہے یہ کہ جو لوگ، یہ کس کی سزا تھی؟ میں مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو نیکی کا حکم تو دیتے تھے مگر خود نہیں کرتے تھے، یہ ان کی سزا ہے۔ تو کچھ لوگ دوزخ میں دیکھے گئے ایسے لوگ، تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کیوں دوزخ میں آئے ہیں؟ تو آپ کو بتایا گیا یہ اس لیے ہیں کہ وہ جو کہتے تھے وہ اس پہ عمل نہیں کرتے تھے نا۔ سن کر یہ جنت میں آئے، وہ بولیں گے کہ ہم بولتے تو تھے لیکن ہم عمل نہیں کرتے تھے۔ اور کتنے لوگ ہیں ایسے کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے، وہ دیکھیں گے ارے وہ دوزخ میں کیوں ہیں، وہ ان سے پوچھیں گے ارے آپ کیوں آئے؟ آپ سے تو ہم نے لرن کیا، آپ نے ہم کو قرآن پڑھایا، آپ کے درس ہم سنتے تھے، آپ کے درس سن کے ہم نے اپنے آپ کو سیلف کو چینج کیا اور ہم گناہوں سے نیکی کی طرف آئے اور ہم جنت میں آ گئے، اور آپ ہی سے تو ہم نے سیکھا تھا اور آپ دوزخ میں پڑے ہیں۔ تو وہ کہے گا کہ میں جو ہوں تم لوگوں کو بتاتا تو ضرور تھا مگر میں خود عمل نہیں کرتا تھا۔ یہ بہت کتنی اسکیری بات ہے۔ دیکھیے تو یہ حدیث سن کر پھر انسان سوچتا ہے نا کہ چھوڑو بھائی میں بتاتا ہی نہیں، ہے نا، نیکی کا حکم، برائی، پھر ہم نہ پڑھیں نہ بتائیں، یہ کہاں ہماری مشکل آ جائے گی کہ ہم بتائیں اور عمل نہ کریں تو ہم دوزخ میں چل جائیں گے۔ لیکن دیکھیے یہ اس کا سلوشن نہیں ہے۔ پھر جو اللہ کا حکم ہے نا، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، یہ کیسے ہوگا؟ ہر کوئی اگر یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ بھائی میں تو ابھی تو پرفیکٹ تو ہوا نہیں ہوں، میں تو ابھی عمل ہی نہیں کرتا، میں کیسے لوگوں کو کہوں نماز پڑھوں، میں خود ہی نماز نہیں پڑھتا، میں کیسے لوگوں کو بولوں جھوٹ نہیں بولو، میں خود ہی جھوٹ بولوں، تو پرفیکٹ تو دیکھیے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور صرف گناہوں سے پاک کون ہے؟ سوائے نبیوں کے کوئی بھی نہیں ہے نا، سوائے نبی کے کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہوتا۔ یہ صرف پھر ہم کہیں گے صرف نبیوں کو ہی تبلیغ کرنا چاہیے، ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ اگر ایسے ہوگا تو بتائیں شیطان کو تو موقع مل جائے گا، شیطان تو کامیاب ہو جائے گا، وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں اور معاشرے میں خوب گناہ بڑھ جائیں، پھر کیا ہوگا؟ اس کا مشن کامیاب ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم کو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آیات کا دوسروں کو ہم بتائیں اور خود بھی نظر رکھیں، کیونکہ مکمل دیکھیے میں نے آپ سے کہا نا گناہوں سے تو پاک کوئی بھی نہیں ہے۔ لوگوں کو بھی بتائیں اور اپنے سیلف بھی انسان سوچے کہ مجھے بھی اس آیت پہ عمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ سب کو بس لوگوں کو بتا کے بیٹھ گئے، تو ورنہ انسان پھر معاشرے میں نا برائیاں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا لوگوں کو نیک کام کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ تو اس چیز میں ہم کو اپنا دھیان رکھنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 45 میں کہتے ہیں مدد چاہو صبر سے، نماز سے وہ بھاری ہے مگر خاشعین عاجزی کرنے والوں سے۔ تو اب یہ جو کام کرنا ہے نا، لوگوں کو نیک کاموں کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، جیسے ہم والعصر میں بھی پڑھ کے ہیں، یہی 4 چیزیں ہوں گی تو اللہ نے کہا یہ منیمم ریکوائرڈ ہیں کہ آپ کو ان چاروں پیپرز میں کلیئر ہونا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کرنا کہ بچے بڑے ہو گئے اب ہم ان کو کیسے بولیں، اب تو وہ بڑے ہو گئے، نہیں، جب تک ہم زندہ ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آپ کو یہ کام کرنا ہے، مرتے دم تک آپ کو یاد دہانی دلانی ہے، مگر اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے صبر چاہیے۔ تو اللہ کی مدد کے بغیر کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور اپنے سیلف بھی چیک کرنا ہے، ان دونوں کاموں کے لیے بغیر اللہ کی مدد کے ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہمیں نماز اور صبر سے مدد چاہیے۔ تو لہٰذا صبر اور نماز میں، صبر جو نماز ہے نا وہ صبر کو پیدا کرتی ہے، یہ صبر ہم کو نماز میں بھی چاہیے، اور نماز پڑھیں گے تو صبر پیدا ہوگا۔ تو نماز ہی سے ہمیں مدد ملے گی، اپنا ہم کو سر جھکا کر ہمیں اللہ سے مدد مانگنی ہے، اور پھر ہمیں صبر بھی کرنا چاہیے، اور قوت ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ اگر کچھ ہو بھی جائے تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے، اللہ ہمارا مددگار بن جاتا ہے، اللہ سارے معاملات جو ہے نا سنبھال لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو اگر ہم یہ علماء کو دیکھیں بنی اسرائیل کے، ان کو ایک آسان بات نہیں تھی کہ اپنا جو ان کی ایک غرور تھا، ان کو ایک پراؤڈ تھا کہ ہم چوزن پیپل ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم جنریشن ٹو جنریشن ہمارے یہاں نبی آئی ہیں، اب ان کو یہ تمام چیزیں چھوڑ کر اب قریش
مکہ یعنی کہ عرب لوگوں کے باتوں کے ساتھ مل کے چلنا ہے، کیونکہ وہ تو ان کو ان پڑھ جاہل کہتے تھے، اپنے آپ سے ڈی گریڈ کرتے تھے۔ اب اپنے ہی ڈی گریڈ لوگوں کے ساتھ مل کے چلنا ہے، اپنی ایگو کو ختم کرنا ہے، یہ آسان بات نہیں تھی، یہ سب بڑی مشکل کام تھی۔ تو اللہ نے کہا صبر اور نماز سے مدد کرو، اللہ تمہارے لیے آسان کر دیتا۔ حق کے آگے جھکنا آسان نہیں تھا، مگر جس کے اندر عاجزی ہو، سرکشی نہ ہو، ایگو نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسان نہیں، لیکن اپنے آپ کو چھوڑ دینا، تعصب سے نکلنا۔ مگر اگر تمہارے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہوگا، آخرت میں تمہیں جواب دہی ہوگی نا کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور تمہیں جب اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہوگا تو یہ تمہارے لیے ایزی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دل و دماغ میں ہوگا کہ یہ حکم ہمیں کون دے رہا ہے؟ تمام کائنات کا مالک ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اپنے آپ کو سیلنڈر کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے مدد چاہو صبر سے اور نماز سے، نہیں ہے بھاری مگر عاجزی کرنے والے کے لیے۔ مگر یہ کام اپنا ایگو کو چھوڑنا، اپنے یہ تمام کام کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی کو چھوڑنا، لوگوں کی باتیں سننا۔ جب آپ کسی کو اچھے کام کا حکم دیتے ہیں تو چار باتیں ان سے سننے کو بھی ملتی ہیں، خود تو کرتے نہیں ہیں، بڑے ہم کو آ گئے سنانے کے لیے، کرنے کے لیے، یا پھر یہ کہ جب آپ کسی کو بولو تو وہ اگینسٹ ہوتا ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو یہ کڑوی کسیلی سخت قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہی یہ کام کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی بڑائی اس کے دل میں ہو۔ یہ آسان نہیں ہے، بھاری ہے، مگر ان کے لیے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، اللہ کی محبت رکھتے ہیں، آخرت کا تصور رکھتے ہیں، تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ، آپ نے سنا ہے نا، اللہ ہمیشہ کہتے ہیں میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والوں کا ساتھ ہوں، یعنی کہ صبر بہت بڑی کوالٹی ہے، لہٰذا نماز میں ہمیں صبر چاہیے، ورنہ یہ عبادت ہم نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا نا کتنی دیر خاموشی سے کھڑے ہونا پڑتا ہے، یہ سب صبر ریکوائر ہے۔ تو صبر اور نماز ایسی چیزیں، دیکھیے انسان جو ہے نا گھبراہٹ، پریشانیوں، مایوسی سے انسان کو بچا لیتی ہے، اور پھر کام میں جمے رہنا، اللہ پہ توکل، اعتماد ہمیں سکھاتی ہے، اطمینان ہمارے دل کو دیتی ہے، اور کے ساتھ کام میں جمے رہو۔ صبر کا جو دیکھیے کنیکشن ہے نا، اس کا کنیکشن ہے اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ، اور نماز کا کنیکشن کس چیز سے؟ اللہ کی عبادت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ نماز میں صبر، نماز جو ہے ہمیں صبر پیدا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تو صبر ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ دیکھیے یہ چیزیں جو ہے نا، جب صبر جو ہے انسان کو کیا کرتا ہے، مفلسی میں نفس، جب صبر کی جو معنی ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کو گھبراہٹ جو ہوتی نا، گھبراہٹ سے، نفس کی جو گھبراہٹ ہوتی ہے، مایوسی ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، وہ ہمیں ان چیزوں سے بچاتا ہے صبر، ٹھیک ہے۔ اور جب صبر ہی وہ چیز ہے جو انسان کی کوالٹی کو باہر، گڈ کوالٹی کو باہر نکالتا ہے، اور یہ چیزیں انسان میں جب غربت آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، جنگ کا سما ہوتا ہے، یا کوئی اس قسم کی جو پینڈیمک آج کل آئی ہوئی ہے، اس میں بہت ضروری ہوتا ہے صبر۔ غربت میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، انسان کی خواہشیں پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اس کو کھانا نہیں مل رہا ہوتا، اس کی خواہشیں نہیں پوری، تو وہ نا بہت کلوز ہوتا ہے اپنے ایمان کو چھوڑ دینے کے لیے۔ وہ جہاں اس کو جہاں حرام چیز نظر آتا ہے وہ چلا جاتا ہے، کوئی اس کو حرام پیسے دیتا ہے وہ چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایمان ضروری ہے اور صبر ضروری ہے۔ اور اسی طرح بیماری میں بھی انسان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گا، میں بس ایسی ہی بیمار ہوں گا، اس وقت بھی صبر بہت ضروری چیز ہے۔ اور پھر جنگ کی حالت میں آپ سب جانتے ہیں کہ کتنی مشکلات سے گزرنا ہوتا ہے، تو اس میں آدمی کو صبر بہت بڑی دولت ہوتی ہے، صبر جس کے اندر ہوتا ہے۔ اگر حق پر ہم قائم رہنا چاہتے ہیں تو مشکلات آتی ہیں، قرآن کہتا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد لو، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مدد صرف کیسے آئے گی؟ نماز اور صبر سے حاصل ہوگی، اللہ کی توفیق سے ہمیں ملے گا۔ تو قائم کرو نماز اور صبر سے کام لو، اللہ کی مدد صبر سے آئے گی تمہیں۔ یہ ایک عمل ہے
کیا ہے؟ نماز اور صبر ایک عمل ہے، جو مطلب ہم کیا کرتے ہیں نماز میں اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیتے ہیں، اللہ سے ہم مدد مانگتے ہیں، اور یہ فارمولہ ہمیں کون بتا رہا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے کہ تمہاری مشکلات کا یہ حل ہے۔ ادھر ادھر مت بھاگ کے جانا کہ میں کیا پڑھ لوں، اتنی دفعہ یہ پڑھ لوں، اتنی دفعہ وہ پڑھ لوں، نہیں، قرآن ہمیں پڑھ رہا ہے، ہمارے رسول اللہ کی سنت ہے کہ جب بھی آپ پہ کوئی مشکل وقت آتا تھا فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے تھے، اور نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے تھے، اور اس وقت کو ختم ہونے کے لیے یعنی کہ دعاؤں کی قبولیت میں ایک یہ تو نہیں نا کوئی میجک ہو جائے گا، ٹائم ٹیک کرتا ہے، تو اس کے لیے صبر کرتے تھے اور صبر کے لیے دعا کرتے تھے نماز میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ قرآن میں یہ فارمولہ بتا رہا ہے کہ تم پہ کبھی بھی کوئی مشکل آئے گی تو تم نے نماز اور صبر کرنا ہے، اور اس میں استقامت پیدا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آج ایک دو رکعت پڑھی بس ختم ہو گیا، نہیں، اس میں اللہ کو تھام لینا، صبر سے کام لینا، اس کو صبر میں ٹائم ٹیک کرتا ہے تم نے، اور مگر یہ کون کرے گا؟ یہ وہی لوگ کریں گے جن کے دل میں تڑپ ہو اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے۔ آیت نمبر 46، یہ آیت لاسٹ ہے۔ وہ جن کو خیال ہے کہ وہ اپنے رب کے روبرو ہونے والے ہیں، یہ ان کے لیے انہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اب یہ آیت نمبر 45 کو ایکسپلین کر رہی ہے کہ صبر اور نماز کن لوگوں کے لیے آسان ہوگا۔ ایزی نہیں، اپنی ایگو کو ختم کر کے اللہ کی بات کو مان جانا اور نماز قائم کرنا، فجر میں اٹھنا، بستر کو چھوڑ دینا آسان نہیں ہوتا کہ اتنے نرم بستر میں ہیٹر چل رہا ہے، کمفرٹر باہر ٹھنڈ ہے، آپ اٹھنا، یہ آسان نہیں ہے۔ اور جب ہم نیکی کا حکم دیں گے، لوگوں کی کڑوی کڑوی باتیں سنیں گے، اس پہ اپنے صبر کرنا آسان نہیں ہے، مگر کون لوگ ہیں؟ اب یہ ایکسپلین ہم کو 46 آیت کرتی ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تمام باتیں بنی اسرائیل سے بھی۔ سب سے پہلے دیکھیں، میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا، یہ سورہ بقرہ میں جو مخاطب ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں، جووش ہیں، اچھا، سب سے پہلے ہم انہی سے مخاطب ہوتے ہیں، پھر ہم ہر چیز اپنے اوپر بھی لیتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ کام بہت مشکل ہے، کہ جو خدا سے ڈرنے والے ہوں گے نا، کہ جیسے میں نے آپ کو کہا اپنی لیڈرشپ کو چھوڑ دینا، رسول اللہ کو مان لینا ہے نا، تو یہ آسان نہیں ہے، مگر جن کے دلوں میں، جو بنی اسرائیل کے علماء ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی عظمت کا احساس ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ جس کے دل میں آخرت میں جواب دینا ہے، خوف ہے جس کے دل میں، ہر وقت اللہ سے ڈرتا ہے، تو اس کے لیے یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ کہ انہی کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، جو اپنے رب کے پاس واپس جانے کی امید رکھتے ہیں، اپنے رب کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے، اس خوف سے وہ بے چین رہتے ہیں، ان کے دل میں اللہ کا ڈر سے وہ خالی نہیں ہوتا، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور تکبر ان کے دل میں نہیں ہوتا کہ وہ کسی گروپ سے ہیں، وہ کسی نبیوں کی اولاد ہیں، بلکہ ان کا رب ہر وقت ان کو یہ خیال رہتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہمارا رب ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، اور ہماری ایک ایک ایکشن کو ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری آواز کو وہ سن رہا ہے، ہر حالت کو، جس کنڈیشن میں بھی ہم ہیں اس کو علم ہے۔ یہ خیال، یہ جو چیزیں نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں واچ کر رہا ہے، ہم تنہائی میں ہوں یا لوگوں کے بیچ میں ہوں، یہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھیں، جس کی تنہائی مینس آپ اکیلے بیٹھے ہیں کمرے میں، اگر انسان اکیلے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے نا، سمجھ لیجئے گا وہ سکسیسفل انسان ہے۔ یہ نہیں کہ 4 لوگ ہیں تو ہم بالکل اچھے بنے ہیں اور اکیلے روم میں ہم بہت کچھ غلط کام کر رہے ہیں، اور جو کوئی آ رہا ہے کمرے میں تو جلدی سے اپنا سب کچھ گیٹ اپ چینج کر دیا۔ یہ انسانوں سے ڈر کے ہم نے چینج کیا نا کہ ارے وہ آ رہے ہیں کمرے میں، جلدی جلدی اپنا صحیح ہو جا۔ اللہ سے ان کو ڈر نہیں آیا، اللہ سے حیا نہیں آئی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لوگوں کا ڈر ہے کہ کوئی کمرے میں آ رہا ہے، جلدی سے اپنا ویب سائٹ چینج کر دیا، جلدی سے سین چینج کر دیا، ہے نا۔ تو انسانوں کا ڈر ہے، اللہ سے اللہ کہے گا قیامت میں تم کو مجھ سے حیا نہیں آتی تھی، تم تنہائی میں ایسے کام کرتے تھے، لوگوں کے ڈر سے تم اپنے آپ کو صحیح کر لیتے تھے۔
تو جس کی تنہائی صاف ہو گئی اور جس کو یہ احساس ہو گیا کہ ہر حالت میں اللہ کو علم ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں یا کیا کر رہا ہوں، یہ خیال جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے نا، اور یہ میچیورٹی ایمان کی پیدا ہونے لگتی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کی ساتھ کیا ہوتا ہے، ایمان کا لیول بڑھتا ہے۔ یہ خیال کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے اندر جب میچیورٹی پیدا ہوتی ہے تو آپ کے ایمان کا لیول ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے، نماز پڑھنا آسان ہو جاتی ہے۔ تمام عبادت جو اللہ نے ہمیں کہا ہے نا، کوئی سی بھی عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، پردہ ہو، انٹرسٹ نہیں لینا ہو، کوئی سی بھی عبادت، جب اللہ کی محبت آپ کے دل میں آ گئی، اللہ کے تمام احکامات پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور صبر بھی ہمارے کاموں میں نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، نماز پڑھ رہے ہیں، جب تک صبر نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگا۔ آپ اسکارف پہن رہے ہیں، آپ کو صبر چاہیے، لوگوں کی باتیں سننا ہے، لوگوں کے بیچ میں جانا ہے، آپ کو دوپٹہ پھیلا کے اوڑھنا ہے، صبر چاہیے، ہے نا؟ تو یہ تمام چیزوں میں آپ کا صبر نظر آنا شروع ہو جائے گا، ان کی زندگی میں چینجز آئیں گے، اور نماز اور عبادت میں آسانی ہوگی، اور آخرت کے یقین، یہ جو آخرت کا یقین سے ہوگا یہ سب، جب ان کے دل میں یہ ڈر، یہ خیال ہوگا کہ ان کے جو اعمال ہیں اس کا ایک رزلٹ ہے، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، ہم جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں، یا تو اس کا ثواب مل رہا ہے یا ہم کو اس کی پنشمنٹ ملنے والی، ادھر دو کاموں میں سے ایک ہی ہوگا نا، یا تو ثواب ملے گا یا پنشمنٹ ملے گی۔ تو یہ خیال کہ میں جو کام کر رہی ہوں، اس کا ہر کام کرنے سے پہلے انسان سوچے کہ کیا رزلٹ آؤٹ ہونے والا ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ میرے سے مجھے پنشمنٹ ملے گی۔ تو یہ جو خیال ہے نا، تو پھر یہ خیال آپ کے اندر ایمان کو بڑھائے گا اور اضافہ کرے گا۔ پھر جب یہ اضافہ ہوگا تو نماز میں خشوع پیدا ہوگا، دل میں عاجزی آئے گی، اور نیک کام اور مصیبت میں، مشکلات میں صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ صرف اس کے ساتھ ہی ہوگا جو آخرت کو فوکس کرے گا، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ احساس جتنا میچیورٹی پیدا کرے گا، اس میچیورٹی سے ایمان، یقین بڑھے گا، اور ہماری زندگی کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی، ہماری عبادات آسان ہو جائیں گی، اور ہمیں اللہ سے ملاقات کرنے میں ہماری تیاری کو ہمیں تیاری کروائے گا یہ تمام چیزیں، صرف یہ احساس کہ ہمیں اللہ کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔